बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक मुलाकात हुई है और सारा कुछ उलट पलट गया है। जो इल्ज़ाम लगा रहे थे पायन ओ हुण मुलज़म के तौर पे पेश होंगे, ये मामला है जिसके ऊपर मैं सारी आपके साथ गुफ्तगू करूँगा। बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। पहले मैं आपको बात बता देता हूँ ताकि आपको जो नए देखने वाले हैं उनको समझ आ जाए। गल होगा तो रहिए ਐਵੇਂ नहीं ना विचों ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਟੁਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ निकलते ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਾਲੜ ਬਣ ਜੇ। ये वाला काम नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा मैं आपको तरतीब के साथ बताता हूँ कि मामला क्या। मामला ये है कि 6 जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। चूँकि वो जज हैं इसलिए वो इंतहाई काबिल एहतराम है। उन्होंने एक ख़त लिखा और ख़त में उन्होंने कहा कि जनाब एक हमारे पर बड़ा दबाव है एजेंसीज़ का और साढ़े भरा चुक लेंदे ने, सानू जनाब भरावां नूं नंगा कर तशद्दद किया जाता है, करंट लाया जाता है, इस तरह की बातें भी की गई। फिर ये भी कहा गया जनाब साढ़े घरां दी मूवियां बनती हैं, बेडरूम्स की मूवीज़ बनती हैं। ये इल्ज़ामात हैं जो कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज पर लगे और फिर इसको ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, सोशल मीडिया ने सारे पासे ओ धुम पाई कि इंज लगता सी कल कि भाजी इत्थे ते कोई काम बिल्कुल ही ख़त्म हो गया और सब कुछ लिपट जाएगा। इन गुफ्तगुओं के नतीजे में जितनी भी सारी की सारी हुई, आपने की, मैंने की, सोशल मीडिया बैठे लोगों ने की, टीवी बैठे लोगों ने की, सब ने इस वक्त गुफ्तगू की, तो नतीजा ये निकला कि स्टॉक मार्केट थले और जो है करोड़ों रुपये, अरबों रुपये डूब गए और अजीबोगरीब एक सीन बन गया। समा बड़ा अजीबोगरीब हो गया। शहर के अंदर ऐसे लगे जैसे जनाब यहाँ पर तो कोई इंसाफ नहीं है। दुनिया के अंदर तासुर ये गया पाकिस्तान का, पाकिस्तान तो कोई बनाना रिपब्लिक है। यहाँ पे तो भाई जिसकी लाठी उसकी बहस चल रही है। अच्छा, अदालत के जज यार, हाई कोर्ट के जज ये बातें कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कि ये तो मुलाकात करनी चाहिए चीफ जस्टिस के साथ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया और उस इजलास के अंदर उन्होंने सारा मामला देखा। अब उम्मीद ये की जा रही थी कि अलामिया आएगा, पर अलामिया नहीं आया। फुल कोर्ट इजलास का मतलब ये होता है कि जिन्ने भी सुप्रीम कोर्ट के जज सन सारे के सारे बैठे सन। साबिक चीफ जस्टिस भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से थे वो भी वहाँ पर बैठे हुए थे। अच्छा, अतर बिन अल्लाह शायद उनका नाम है, यस, जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब, जी बिल्कुल वही थे। वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और जनाब उसके बाद हुआ ये कि आज प्राइम मिनिस्टर ने चीफ जस्टिस के साथ बाकायदा रिक्वेस्ट करके एक मुलाकात की। उस मुलाकात में ये चीज़ें तय पाई हैं कि जनाब एक आला सतही इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा। इस कमीशन की मंजूरी वफाकी कबीना से लेनी पड़ती है कानून के मुताबिक, वो ली जाएगी और उसके बाद एक सीनियर तरीन जज होगा कोई जो कि रिटायर होगा, वो इस कमीशन की सरबराही करेगा। अच्छा जी, अब उसके TORs तय होंगे। वो जब TORs तय हो जाएंगे कल ही मेरे ख्याल ये काम हो जाएगा। कल वफाकी कबीना का इजलास है तो कल ये काम हो जाएगा। एक लिमिट मुकर्रर कर दी जाएगी, टाइम लिमिट ना, महीना, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन के, इसके अंदर अंदर कमीशन अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। अच्छा, अब ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि ये कार्रवाई हुई है सारी आज। इससे पहले एक मुलाकात कल भी हुई है और वो मुलाकात जो हुई है वो हुई है आर्मी चीफ सदर पाकिस्तान, आर्मी चीफ की और प्राइम मिनिस्टर की, और प्राइम मिनिस्टर ने इजलास बुलाया था। सारी सिक्योरिटी एजेंसीज वहाँ पर मौजूद थी। वो मुलाकात वैसे तो हुई है जो चाइनीज़ हमारे भाई जो कि बशिंदे पाकिस्तान के अंदर कत्ल हो गए हैं उनके हवाले से कि एक नवी जी एक दहशतगर्दी का काम शुरू हो गया। इनके नपना है, कितों फड़ना है, रौला की है, किनू कहना है, किस तरह मतलब इन्हों का क्या कहते हैं पंजाबी मक्कू ठपना है। तो वो इस सिलसिले में मुलाकात थी और वो वहाँ पर कुछ स्ट्रेटजी तय पाई होगी। लेकिन यूथिये जो हैं वो उस मुलाकात को सियासी रंग दे रहे हैं और इस तरह पेश कर रहे हैं कि जनाब उस मुलाकात शहवा तय पाइयां तो गल जी ना वो होना हुई कि फौज सारे दे भारी रहेगी और जज जिन्नी मर्जी चीका मारते रहन तो जज्जां दा कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता, सॉरी फौज का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जज्जां देखो जी हाई कोर्ट के जज जो है वो बेचारे बेबस है, वो इंसाफ के लिए खड़े हैं, वो इंसाफ मांग रहे हैं। ये गुफ्तगू यूथियों ने शुरू कर दी। शर्म नहीं आती इन लोगों को। यानी जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जिस वक्त चीका मार मार के दस रहे थे कि जनरल फैज ने मैंने तड़ी लाई है और उसने मुझे ये कहा है कि नवाज शरीफ नू और ओदी धी नू तू की करेगा सलूक, तो मैंने उनसे कहा कि जनाब जो आइन कहेगा कानून कहेगा,
تو کہا تو ساڑھے 2 سال دی محنت ضائع کر دے گا. اور پھر ہم مجھے بہت باتیں کی, انہوں نے ایفیڈیوٹ دی, اس پر فیصلہ آیا. اور شوکت عزیز صدیقی کو جو انہوں نے نکالا تھا وہ بابے ڈیم علی سرکار کی اس عدالت نے, یعنی جوڈیشل کمیشن نے, سر وہ ختم ہوا فیصلہ, اور ان کو بطور ریٹائرڈ جج کی اب جو ہے وہ دیکھا جائے گا, ساری مراد ملے گی پینشن سمیت. اس کا مطلب ہے کہ وہ فیصلہ غلط تھا عدلیہ کا. اچھا, اب اس وقت یہ یوتھیا نے منہ نہیں ٹوٹے, اس وقت کہتے تھے جی جناب اداروں کے اوپر الزام لگا دیا, اداروں نے یہ کر دیا, اداروں نے وہ کر دیا. یعنی وہ مجھے یاد آ گیا, ایک ٹرم ہوتی ہے بل رضا اور بل جبر, ہے جی, تے مداخلت بل رضا ہوئے تے بڑی اچھی گل ہے, اور مداخلت بل جبر ہوئے تے بڑی پیڑی گل ہے. یعنی ہم آگے ہیں, ہمیں کلیئر کر کے جج بناتا ہے تے بہت اچھی گل ہے. اور جب اب ہمیں وہ والی لفٹ نہیں ہو رہی جو جس کا وعدہ کیا گیا تھا, تے ہن جناب اے ساڈی کامی مداخلت کر دینے, اس طرح کا سین ہے. میں سچی بات ہے کہ یہ بہت سارے سوال ہیں, وہ بھی خیر آپ کے سامنے اٹھاتا ہوں. اب ہوگا کیا, دیکھیں ٹی او آرز تو جو طے کرے گی عدالت, وہ سوری کابینہ طے کرے گی ٹی او آرز, وہ تو کل کی بات ہے نا. وہ جو بھی ٹی او آرز طے ہوں گے, ٹرمز آف ریفرنس جو ہوتے ہیں, شرائط, قواعد و ضوابط, ٹھیک ہے, وہ جس طریقے سے بنائے جائیں گے وہ اس کے مطابق پھر آگے صرف چلیں گے. لیکن ابھی میں جو فی الحال چھوٹی سی میں نے ایک وکیل صاحب سے بات کی, اور ان کے مطابق معاملہ کچھ یوں ہوگا کہ آپ جب الزام لگاتے ہیں کسی کے اوپر, مثلا انہوں نے کہا جی مسٹر اے نے مسٹر بی پر الزام لگایا کہ جناب ان نے میری ککڑی چک لی, ٹھیک ہے, فرض کرتے, تو اب مسٹر اے کو یہ ثابت کرنا پڑے گا, بارے ثبوت مسٹر اے پر آ گیا کہ بی اے دی ککڑی چک کے لے آیا. واقعاتی شہادتیں دے دیں یا اینی شہادتیں دے دیں, دونوں چ کوئی شہادت دیو تو ثابت کرو. اگر آپ ثابت نہیں کر سکیں گے تو پھر انصاف یہ کہتا ہے کہ پائے پھر جو سزا آپ ان کے لیے مانگ رہے ہیں وہ سزا آپ کو ملے گی. اب جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ لگائے گئے ہیں مئی 2023 کے حوالے سے. مئی 2023 میں چیف جسٹس آف پاکستان کون تھا سر؟ ساسوما کا کرش عمر عطا بندیال صاحب. گڈ ٹو سی یو والے سر یس گڈ ٹو سی یو والے, وہ جنہوں نے ریسٹورو ہاؤس کھلایا ہوگا, جناب اتنے جاؤ منگ بتا کھیڈو, یار دوست بلاؤ, روٹی ووٹی کھاؤ, جناب اے سی لاؤ, ٹھنڈے سکون کے نال بیٹھو. یہ 9 مئی کے واقعات کے بعد بلایا تھا نا عمران خان کو, اسی وقت ریمانڈ کے اندر جو قانون میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ریمانڈ ملا ہوا ہے ایک کیس کے اندر, انہیں بلا کے فوری طور پہ سب کچھ ختم کرتا. سر کرش ہو تو ایسا ہو نا سر, کرش ختم نہیں ہویا, یہ کرش کے کرشمے جو چل رہے ہیں اب تک, معاملہ یہ ہے کہ کرش چلی جا رہے ہیں. بہرحال اب ہوا یہ کہ جناب وہ ججوں نے الزام لگایا ہوا ہے, 6 جج ہیں, معزز ترین جج ہیں. اب ظاہر ہے اتنی اہم پوزیشن پہ بیٹھ کر, ذمہ دار پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے نا, لوگوں کی زندگی موت کے فیصلے سر, جداداں دے فیصلے انہاں کول, لوگوں کی طلاقاں دے فیصلے انہاں کول, لوگوں دی زندگی موت دے فیصلے انہاں کول. ہائی کورٹ کے جج کے پاس اپیلاں پاویں جاندی ہیں لیکن بڑے اہم فیصلے ہیں. اب وہ بیٹھ کر یہ کہیں کہ جناب ایجنسیز نے ایک جج کے بھائی کو اغوا کیا, اس کو ٹارچر کیا, یہ الزام ہے, تو سر وہ ثابت کرنا پڑے گا کہ فلاں ایجنسی نے چکیا, فلانا پر آ چکیا, فلانا پر آ بلاؤ, بلا کے جناب اتنے تسی دسو کہ اے بھائی صاحب مینوں فلانے صاحب نے آ کے چکیا سی لے گئے سے, ٹھیک ہے. پھر وہ فلانے صاحب کو بلایا جائے گا کہ بھائی تسی ادھر آؤ نا ذرا, اے دسو تسی چکیا سی کہ نہیں چکیا سی. پھر اگلی انکوائری شروع ہو جائے گی. ایک بار پھر جناب یہ کہا گیا جی کیمرے ہیں لگے ہوئے اور بیڈ رومز میں لگے ہوئے ہیں, بڑی بری بات ہے, کسی صورت نہیں ہونا چاہیے, کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے, کوئی عام شہری ہو بے شک نہیں ہونی چاہیے. لیکن اب ثابت کرنا پڑے گا کہ جناب یہ کیمرہ فلانے جج دے گھر لگا سی. پھر یہ کہا گیا کہ ہم نے جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو بتایا تھا, تو پھر ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ سر بتایا تھا, وہ کہیں گے بتایا تھا, وہ کہیں گے نہیں بتایا تھا. پھر جو ریٹائر ہو گئے ہیں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب, ان کو بھی انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے بھی دسیا سی, انہوں نے بھی کچھ نہیں کیتا, تو پھر ان کو بھی بلایا جا سکتا ہے کہ جناب دسیا ہی تھا انہوں نے. یہ ساری باتیں ایک طرف کر دیں, بالکل جتنے میں نے سوال اٹھائے ان کو ایک سائڈ پہ کر دیں. اس ایک سوال کا جواب
تمام یوتھی حضرات، تمام ویورز، تمام قانون کو سمجھنے والے مجھے یہ بتا دیں کہ جناب ان کا نام جج ہے یا یہ سچی مچی کے جج ہیں؟ سارے ہائی کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ یہ ہر صورت میں آئین کو پروٹیکٹ کریں گے، اور انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ یہ اپنے ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کے فیصلے کریں گے۔ انہوں نے آئین پر عمل درآمد کروانا ہے، انہوں نے لوگوں کو رائٹس دلوانے ہیں، اور ان کو اگر کوئی بندہ جو الزام لگایا گیا ہے، کسی کے بھائی کو گواہ کر لیا جج صاحب کے، اور کیا آگے چلو فلانا کام کر ورنہ تیرے بھرا نوں اسی کٹا گے، میں ایک بات کروں، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ کر لیا کام تو اس کے بعد یہ بتائیے کہ جج صاحب کو شکایت لگانی چاہیے؟ یہ حرکت تو جج پانالا کر سکتا کوئی، یا جس کا نام گھر میں جج رکھا ہو وہ کر سکتا ہے، ورنہ تو وہ جج صاحب ہیں سر۔ مجھے یہ بات جو ہے ایک دفعہ، بڑی پرانی بات ہے، میرا خیال ہے کوئی 27-28 سال پرانی بات ہے، تب ایک بڑے سینئر صحافی نے بتائی تھی کہ جو ہائی کورٹ کا جج ہوتا ہے نا، وہ ہر جگہ پہ جج ہوتا ہے، وہ کتنے بھی عدالت لا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ واقعہ کچھ ہوا ہے، جسٹس ملک کیوم صاحب نے، ہوا یہ تھا کہ ایک فیصلہ تھا جس میں ایک خاتون کی زندگی کی اور موت کا مسئلہ تھا، تو آسمہ جہانگیر صاحبہ ان کے گھر چلی گئی، اور وہ خاتون ساتھ تھی، اس کے گھر والے اس کو مارنا چاہتے تھے، بہت زیادہ اسلحے کے ساتھ لیس تھے، سیما روپڑی کیس بڑا مشہور وہ کیس ہوا تھا۔ تو آسمہ جہانگیر صاحبہ اس خاتون کو گاڑی میں بٹھا گئے تھے، ملک کیوم دے گھر چلے گئیں، وہاں پر ملک کیوم صاحب اپنی گیراج میں تھے، اور وہاں سے وہ گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہے ہوں گے، وہاں پر ہی انہوں نے آسمہ جہانگیر سے درخواست لی اور گاڑی کے بونٹ پر آرڈر کیا، درخواست پڑی، گاڑی کے بونٹ پر رکھ کے انہیں آرڈر کیتا کہ جناب میں بیل لے رہا ہوں اس خاتون کی، اور پولیس کو بلایا اور کہا کہ ان کو کل آپ نے میری عدالت میں پیش کرنا ہے۔ تو یہ ایک اس وقت سوال اٹھا تھا کہ یہ بھائن تے بڑی فیور دیتی، لیکن پھر یہ بتایا گیا تھا کہ ہائی کورٹ کا جج ہر ویلے جج ہوتا ہے۔ تو سر یہ جج صاحب ہیں، جج صاحب کا کام یہ تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سیکرٹری انٹیریئر کو بلاتے، جس ایجنسی کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں اس کے سربراہ کو طلب کرتے، اور عدالت کہتے کہ میں بیٹھا ہے تھے عدالت لا کے، آؤ اٹارنی جنرل صاحب تسی بھی، فلانا بھی آئے، یعنی جو اس وقت کا وزیر داخلہ تھا اس کو بلا لیتے، وزیر دفاع کو بلا لیتے، سارے سیکرٹریز کو بلا لیتے کہ جناب میرا بھرا چک لیا، اے دسو میں بلیک میل کر رہے تسی۔ لیکن ایسا تب نہیں کیا گیا، اب جا کے الزام لگایا گیا۔ تو اب جا کے جب الزام لگایا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی نا، 6 جنے نے لایا جی، مطلب یہ چھوٹی تعداد نہیں ہے، 6 ججز نے لگایا ہے۔ اور ٹائمنگ کیا ہے؟ دیکھیں حکومت نئی نئی بنی ہے سر، حلف لیے ہوئے مہینہ آیا جی، ٹھیک ہے، نئی نئی حکومت بنی ہے، پاکستان کے اندر اکانومی کی صورتحال بہت بری ہے، پاکستان تھان تھان ترلے پا رہا ہے، رب دا واسطہ جے ساڈا بھائی جان ایک حالات بہتر کر دیو، IMF کی سخت ترین شرائط پہ قرضے لینے کو تیار ہے، سعودی عرب سے ہم نے بات کی بھی ہے، سعودی عرب کہتا ہے چلو میں تہاڈے ایئرپورٹ بھی چک لینا تے تہاڈا PIA بھی چک لینا، تہاڈا خرچہ بھی گھٹے گا، تہانوں پیسے بھی دینا، ٹھیک ہے، کوئی رکو ڈکا معاملہ بھی چل رہا ہے۔ تو یہاں پر انویسٹمنٹ آنے کے جو ہے وہ چانسز بن رہے ہیں۔ چائنا کے ساتھ ہمارے معاملات بہتر ہونے کی طرف جا رہے تھے، ادھر جناب جج ادھر جڑے نے وہ بشندے 6 وہ مار دی گئے، 5 بشندے ان کے تھے، ایک پاکستانی ڈرائیور تھا، وہ جناب مار دی گئے۔ یعنی ہر طرف سے ایک افراتفری کا پہلو جا رہا بنایا، ادھروں عمران خان 30 جلسہ کرنے جا رہے ہیں، ادھر حضور اللہ پایا، ادھروں مولانا فضل الرحمان آ گیا ہے، ادھروں ججا نے خط لکھتا ہے۔ سر ٹائمنگ کیا ہے؟ یعنی پاکستان جیسے ہی تھوڑا سا بھی ٹیک آف کرنے لگتا ہے فائنینشلی، پرانی گلاں کھول کے لے آتے، نہیں تسی تو اس ٹائم سمجھا کیا سی، ایک نیا جو ہے وہ ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے اور حالات پھر خراب ہونے شروع ہوتے ہیں۔ یعنی عام آدمی کی کوئی فکر نہیں، ججز نے ایسی بیلز دی ہوئی ہیں سر، اور یہ گواہ ہیں سارے، یہ میں کوئی بات ایسی نہیں بتانے لگا کہ 1923 کی گل کر لگا، نہ سر 2022 اور 23 کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بھی بیل دی تھی ایک جج صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے
کہ اگر آپ کے وہم و گمان میں بھی کیس ہے تو عمران خان کی اس میں بھی ضمانت. یہاں پر یہ کیس بھی ہوئے ہیں کہ اپیل فائل کی ہے بیل کی, جج نے کیس ڈسمس کرتا ہے, یعنی جو میٹر ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ضمانت پہ رہا کرنا کہ نہیں کرنا. جج نے کہا نہیں کیس ہی نہیں بنتا, چلو بس ختم, کویش. اس طرح کی مثالیں بھی ہیں, ایک دو نہیں ہیں, درجنوں ہیں. اور یہ ساری محبتیں, ساری نوازشیں, ساری عنایتیں عمران خان کے کرش سے ریلیٹڈ تمام لوگوں کے اوپر, عمران خان کے اوپر ہے. ایک بھی مثال جڑی نا اس پاسے دی نہیں جائے گی, شودر والے پاسے دی, سارے بڑے عمران والے پاسے دی ہیں جی. ٹھیک ہے, تو سوال بہت سارے اٹھیں گے. اب جو بھی انکوائری کمیشن میں فیصلہ ہوگا, لوگ ظاہر ہے کہ منتظر رہیں گے, کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے اس پہ بہت زیادہ شور مچا رہی ہے اور مطالبہ کر رہی تھی. تو مطالبہ مان لیتا ہے کہ انکوائری کمیشن بنے گا, اس میں جج صاحبان پیش ہوں گے. اب بارے ثبوت ان کے اوپر ہے, وہ ثابت کرنا ہوگا ان کو کہ جو اسی الزام لایا وہ درست ہے. فرض کریں کہ وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جو ہے یہ سارا کچھ جو انہوں نے لکھا وہ درست ہے, فرض کریں یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو کیا ہوگا؟ ویسے تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے ثابت کرنا, لیکن چلیں فرض کریں کیا ہوگا. کیا یہ جج متنازع نہیں رہیں گے؟ متنازع تو ہو گئے کل کے 6 کے 6 متنازع ہو گئے. اچھا, پھر اگر یہ ثابت نہیں کر سکے, جو کہ میں سمجھتا ہوں نہیں کر سکیں گے, کیونکہ ایس گل کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا کہ انہیں مجھے پوری پا کے ویکھی سی. یاد رکھیے گا, کوئی ویڈیو نہیں بننی ہوتی اس لیے, یا کوئی فون کال جو ہے نا انہوں نے ٹیپ کرنی ہوتی جنہیں الزام لا رہے ہو, تو انہوں نے اپنی کالیں نہیں ٹیپ کی ہونی, یا ان کے پاس ٹیپ کی ہوئی تو بالکل ٹھیک بات ہے, پھر انہوں نے ثبوت رکھا ہوگا کوئی. تو یہ ثابت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اگر نہ ثابت کر سکے تو پھر جج 6 کے 6 کیا ریزائن کریں گے؟ کیا آپ کے خیال میں ان کو پھر اس ججی کے عہدے پر فائز رہنا چاہیے جو الزام وہ لگا رہے ہیں اس کو وہ ثابت نہ کر سکتے ہوں تو؟ اور اگر وہ ثابت کر جائیں تو پھر ان تمام افراد کا مکمل محاسبہ ہونا چاہیے جنہوں نے یہ حرکات کی ہوں گی. انکوائری کمیشن کی رپورٹ جو آئے گی نا سر, وہ جب بھی آئے گی, ہفتے نو آئے, 15 دن نو آئے, مہینے نو آئے سر, جب بھی آئے گی بڑا دھماکہ ہوئے گا. تو ایک ملاقات بڑا جو ہے نا ان کا تھا مطالبہ کہ جناب انکوائری کمیشن, وہ ایک ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس دے نال پرائم منسٹر کی, اور اس ملاقات میں چیزیں طے ہو گئی ہیں اور ساری گیم جیڑی الٹی پہ یہ. کل تک حالات یہ تھے کہ جناب حکومت پھنس گئی اور اسٹیبلشمنٹ پھنس گئی اور پریشر بڑا بلڈ ہو گیا. آج سر ایک ملاقات نے پوری دی پوری گیم الٹا دی ہے. اب بارے ثبوت ان ججوں نے دینا ہے, تو بھاجی تیاری کر لو, بڑے دھماکے والی خبریں آ سکتی ہیں. یہ میرا اندازہ ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ غلط ہو سکتا ہے درست ہو. بہرحال آپ کا جو بھی اندازہ ہوگا لکھیے ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.